अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। और कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। हेलो। प्रिंसिपल साहबा ने नौकर से फाइल लेकर टेबल पे रखी और रिसीवर उठाया। मिसेस मलिक से बात करना है। जी, मैं मिसेस मलिक बात कर रही हूँ। भाभी, मैं डॉक्टर असद बात कर रहा हूँ। अरे असद, कैसे हो? कहाँ होते हो? आज हमें कैसे याद कर लिया? मिसेस मलिक ने जैसे शिकवा किया। बस आजकल क्लिनिक और हॉस्पिटल में थोड़ा बिजी हूँ और आज तो आपसे ज़रूरी काम पड़ गया तो मैंने सोचा कॉलेज में ही फ़ोन कर लूँ। हाँ हाँ, कहो। वो आपके कॉलेज में कोई मिस शहला है? बिल्कुल, शहला मेरे कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाती है। बात करवाऊं? अरे नहीं नहीं, असद जल्दी से बोल उठा। एक्चुअली उसके बारे में आपसे बात करना है, मगर मैं चाहता हूँ कि उसे पता ना चले। चलो ये भी हो जाएगा, मगर ये तो बताओ बात क्या है? ऐसा है कि इस वक्त तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। अगर शाम में आप फारिग हों तो घर पे आ जाऊँ? ज़रूर ज़रूर, तुम्हारे भैया भी कई दिनों से याद कर रहे हैं तुम्हें। तुमने चक्कर नहीं लगाया। और फारिग होने का क्या है, मैं तो शाम को घर पे ही होती हूँ। डिनर हमारे साथ ही करना। चले ठीक है, फिर मैं शाम में हाजिर हो जाऊँगा। मिसेस मलिक रिसीवर देख के सोचने लगी कि असद शहला को कैसे जानता है और उसके बारे में क्या बात करना चाहता है। वो उनका दूर परे का रिश्तेदार था जो यहाँ के सिविल हॉस्पिटल में बतौर साइकेट्रिस्ट जॉब कर रहा था। 2 साल से यहाँ था। शुरू में ट्रांसफ़र की कोशिश की, मगर कुछ रुकावटें पेश आईं तो यहीं पर क्लिनिक बना लिया और फिर सेट हो गया। उसकी फैमिली दूसरे शहर में थी। मिसेस मलिक के शोहर और उनके बड़े भाई अरसा दराज तक इकट्ठे जॉब करते रहे। असद ट्रांसफ़र होकर यहाँ आया तो यहाँ पर सेट होने में मिस्टर और मिसेस मलिक ने उसकी काफ़ी मदद की। अब भी उसका आना जाना लगा रहता था। खैर, अब शाम को ही पता चलेगा कि क्या मामला है। मिसेस मलिक ने सोच का सिलसिला मुनक़ता किया और फिर शाम में असद उनके यहाँ था। कुछ देर गपशप के बाद मलिक साहब ने इजाज़त चाही। अच्छा भाई, मैं तो चला, अब आप अपने देवर से गपशप करें। अच्छा है, दोनों देवर भाभी थोड़ी देर इकट्ठा वक्त गुजारें। मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। चाय तो पी कर जाएं। मिसेस मलिक ने शोहर को रोकना चाहा। नहीं फरजाना, चाय का मूड नहीं, मैं चलूँगा। हामिद साहब को भी पिक करना है। ओके जेंटलमैन, सी यू अगेन। मलिक साहब ने असद के कंधे पे थपकी दी और बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद असद ने अपनी बात शुरू की। अच्छा तो ये बात है। मिसेस मलिक उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। जी भाभी, शैला के साथ कई सेशंस कर चुका हूँ मैं, मगर वो अपना नफसियाती मसला और अपना प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने सोचा आपसे बात करूँ। शायद आप उसके हालात से वाकिफ़ हों। शैला को बीमारी क्या है? बज़ाहिर मुझे तो वो बहुत फ्रेश और सेहतमंद नजर आती है। मिसेस मलिक खासी उलझी हुई थी। इस किस्म के मरीजों को बज़ाहिर देखकर कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वो किस किस्म के प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, सवाए उस वक्त के कि जब उन्हें दौरा पड़ता है। दौरे की कैफियत ये होती है कि बेहोशी तारी हो जाती है, हाथ पांव मुड़ जाते हैं, दांत सख्ती से जम जाते हैं। ऐसे में उन्हें मेडिकल एड की अशद ज़रूरत पड़ती है। उसका पर्सनल प्रॉब्लम तो तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन बहैसियत डॉक्टर इस बीमारी की वजूहात का तो तुम्हें इल्म होगा ना असद। मिसेस मलिक ने पुरसोच अंदाज में इस्तफसार किया। मेरा ख्याल है उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा, कोई शौक या कोई शदीद दुख देने वाला वाक़या रूनुमा हुआ है जो हर वक्त उसके जहन पर सवार रहता है। जब जहनी असियत उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो उसे दौरा पड़ जाता है। मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती क्योंकि चंद माह पहले ही उसका तकर्रुर हुआ है। जनूबी पंजाब के किसी सियासी घराने से उसका ताल्लुक़ है। किसी टीचर के मुँह से ही सुना था कि शौकिया जॉब कर रही है। बहुत ही वेल मैनर्ड लड़की है। मुझे तो ये जान के बहुत दुख हुआ है कि इस किस्म की बीमारी में मुब्तला है। मिसेस मलिक वाकई दुखी हुई उसके बारे में जानकर। बहरकैफ ये बताओ कि मैं क्या कर सकती हूँ। आप उससे बात करके ये मालूम करने की कोशिश करें कि उसके माजी में ऐसा क्या हुआ है जिसके बायस ये इतनी स्ट्रेस हिस्टेरिक पेशेंट बन गई है।
اگر وہ ڈاکٹر کو کچھ بتانے پہ تیار نہیں تو میرا خیال ہے کہ میرے سامنے بھی وہ کھل کر نہیں بولے گی۔ پھر بھی بھابھی آپ کوشش کر سکتی ہیں۔ ہاں، ایک طریقہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ وہ اپنے ساتھ گھر سے ایک نوکرانی لے کر آئی ہے جو اس کے ساتھ ہاسٹل میں رہتی ہے۔ میں اس سے معلوم کرنے کی کوشش کروں گی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ اسد۔ مسز ملک نے اسے گہری نظروں سے دیکھ کر کہا۔ جی، یہ ڈاکٹر اور مریض کا تعلق تو ہاسپٹل تک ہوتا ہے، تم اس پر اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ اسد سے ان کی خاصی گپ شپ رہتی تھی، سو وہ شرارت سے پوچھ رہی تھی۔ وہ بھابھی بس ایسے ہی۔ جواباً وہ صرف مسکرا ہی سکا تھا۔ اور پھر مسز ملک کو نوکرانی کی زبانی یہ سب معلوم ہوا۔ ملک منصور اور ملک ظہور کے درمیان جائیداد کا تنازع کھڑا ہوا اور شیطان کی آند کی طرح لمبا ہوتا چلا گیا۔ یوں بھی ملکوں کی زمینوں کے تنازع نسلیں نمٹاتی چلی آئی ہیں۔ اب یہاں بھی کسی معاملے میں کوئی بھی کمپرومائز کرنے پہ تیار نہ تھا۔ رشتوں اور نعتوں کے درمیان دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی تو سب سے پہلے شہلا کی ذات زیر عتاب آ گئی، کیونکہ اس کا رشتہ ظہور چاچا کے بڑے بیٹے ملک اقبال سے طے تھا۔ شہلا ان دنوں ایف اے کر رہی تھی اور اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ جب بات عدالت تک پہنچی تو ملک منصور کو خیال آیا ان کی بیٹی دشمنوں کے نام پر باپ کی دہلیز پہ بیٹھی رہے۔ یہ ان کی غیرت کو گوارا نہیں۔ قسمت بھی کچھ یوں اپنا تانا بانا بننے میں مصروف تھی کہ ان کے پرانے اور جگری یار شمشیر علی خان نے اپنے بیٹے شہروز علی خان کے لیے شہلا کا ہاتھ مانگ لیا، جو 100 مربع زمین کا وارث تھا۔ آنن فانن انہوں نے اپنی بیٹی کو بڑی دھوم دھام سے شہروز کے سنگ رخصت کر دیا۔ شہلا نے اسے اپنی قسمت کا لکھا جان کے قبول کر لیا، اور پھر شادی کے چوتھے روز شہروز کسی کام سے نکلا تو دوسروں کے کندھوں کا سہارا لے کر واپس آیا تھا۔ سامنے سے آنے والے ٹرک نے سڑک پر اس کی گاڑی کو اس طرح ہٹ کیا کہ وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے تک دم توڑ گیا اور شہلا کا بسا بسایا گھر اجڑ گیا۔ میں نے خلوص دل سے تمہیں وہ مقام دینے کی کوشش کی جس کے تم حقدار تھے، پھر قسمت کیسا کھیل کھیل گئی میرے ساتھ۔ مہندی لگے ہاتھوں سے رستے خون کو دیکھتے ہوئے وہ آنسو بہاتی رہی۔ تقدیر کے ترکش میں ابھی بھی بہت تیر باقی تھے۔ اس بلا نے آتے ہی تمہارے بیٹے کو نگل لیا ہے، اسے یہاں سے نکال، اللہ نہ کرے اس کی نحوست کچھ اور رنگ لائے۔ سوئم والے روز اس نے ایک عورت کو اپنی ساس سے کہتے سنا تھا۔ یا اللہ، کیا اپنی مانگ اجڑنے کی میں خود ذمہ دار ہوں؟ اس نے آنسو بہاتے ہوئے سوچا۔ اور پھر 40ویں تک اسے سبز قدم، پچھل پیری، ڈائن، بلا اور نہ جانے کون کون سے القابات اپنے لیے سننا پڑے۔ سرگوشیاں تھی کہ 4 سو پھیلی ہوئی تھی۔ بمشکل اس نے اپنی عدت مکمل کی اور باپ کی دہلیز پہ لوٹ آئی۔ جبکہ دوسری طرف اس کے بچپن کے منگیتر ملک اقبال کو جب یہ خبر ملی کہ شہلا کی شادی ہو رہی ہے تو وہ پہلی فلائٹ سے وطن پہنچا، مگر حویلی پہنچ کے معلوم ہوا کہ اسے دیر ہو گئی۔ اس بات کا اندازہ اسے اگلی حویلی کے سامنے لگی کناتیں اور شامیانے دیکھ کر ہوا۔ اگرچہ ملک ظہور کے لیے اس رشتے کی چنداں اہمیت نہ تھی، مگر اب اقبال کی حالت دیکھ کر انہیں بھی پچھتاوا ہونے لگا۔ ان کے لیے اہمیت نہ ہو مگر ان کا بیٹا کتنا جذباتی تھا۔ وہ اپنے بیٹے کا پاگل پن دیکھ کر وحشت زدہ ہو گئے تھے، اور پھر ان کی دی کوئی تسلی، کوئی دلاسا اس کی حالت زار پہ اثر انداز نہ ہوا، اور اگلی صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ ایک مرتبہ پھر واپسی کے سفر کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ دوسری طرف زخموں پہ کھرن آنے لگا تو شہلا نے ایف اے کے پیپرز دیے۔ بی اے اور ایم اے کرتے 4 سال گزر گئے۔ شہروز کی ماں اسے ہر وقت کوستی تھی تو ملک اقبال کی ماں بھی اسے اپنے بیٹے کی جلا وطنی کی ذمہ دار سمجھتی تھی، جس نے گھر والوں سے ہر قسم کا ناطا توڑ لیا تھا۔ تب اچانک اقبال ملک واپس آ گیا تھا اور مانو کہ ملک ظہور کے گھر تو خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ کیا اس پچھل پیری کو بہو بناؤں؟ چند دن گزار کر جب اقبال نے بات کی تو اس کی ماں کو گویا پتنگے لگ گئے تھے۔ اماں، کیسی جاہلوں والی بات کرتی ہیں آپ؟ اقبال پتر، یہ بات سن کے ہی میرا دل ڈوب رہا ہے۔ اس ڈائن کا نام دوبارہ زبان پہ نہ لانا۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ زمین کے جھگڑے کی وجہ سے اس کی شادی دوسری جگہ ہو گئی، ورنہ اگر واقعی انہوں نے دل تھام لیا تھا۔ اماں، اللہ کے لیے مت سنا کرے یہ جاہل لوگوں کی جاہل باتیں۔ شہروز کی زندگی اتنی ہی تھی، اس کی موت میں شہلا کا کوئی قصور نہیں۔ اس نے ماں کو سمجھانا چاہا۔
میں تیرے لیے ایک سے بڑھ کے ایک اچھی لڑکی ڈھونڈوں گی، تو جہاں کہے گا۔ بس اماں، میں نے کہہ دیا نا، میں اپنی بات سے ہرگز نہیں ہٹوں گا، اس نے ہٹ دھرمی سے کہا اور باہر نکل گیا۔ اقبال شہلا کی رخصتی سے ایک دن پہلے واپس چلا گیا تھا اور 4 سال اس کے ساتھ ہونے والے حادثے سے بے خبر ہی رہا۔ اب شہروز کا ماموزاد بھائی لندن پڑھنے گیا۔ یوں ایک دن اس نے باتوں باتوں میں اقبال سے شہروز کی موت کا ذکر کیا تو اسے پتہ چلا، ورنہ وہ تو اب تک یہی سمجھتا رہا تھا کہ وہ اپنے سسرال میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوگی۔ اب گھر میں اقبال کی شادی کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا تھا تو اس کا بھائی بھی اس کی حمایت میں نکل آیا۔ اماں، یہ بات تو مجھے صحیح لگتی ہے کہ شہروز کی اتنی ہی زندگی تھی، ہر شخص کا وقت مقرر ہوتا ہے، کوئی دوسرا شخص اس کی موت کا سبب نہیں بنتا۔ بڑے بھائی ملک افضل نے ماں کو قائل کرنے کی ٹھان لی تھی۔ افضل، تو بھی اس کا ہم خیال بن گیا ہے؟ اس کا ہم خیال بننے کی بات نہیں اماں، اس کی بات درست تو ہے۔ ہاں، اس کی بات درست ہے، اور میرا کسی کو خیال نہیں کہ میں اپنے جوان جہان بیٹے کو… ارے کچھ نہیں ہوگا آپ کے جوان جہان بیٹے کو، یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں چھوڑے اور مان لے اس کی بات، ورنہ وہ واپس جانے کی تیاری کر رہا ہے، اور اس مرتبہ تو وہ آ گیا ہے، اب کیا تو پھر شاید ہی لوٹ آنے پہ راضی ہوگا۔ ملک ظہور نے بھی زور دیا تو اماں نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گئیں۔ ادھر شہلا سے رشتے کی بات چلی، ادھر الیکشن سر پہ آ گئے، اس لیے شادی کو فی الحال ملتوی کر دیا گیا۔ الیکشن کے اپنے ہی سو جھمیلے تھے، اور پھر بدبخت ٹھہرائی جانے والی شہلا اس کے لیے تو خوش بخت ہی ٹھہری تھی کہ ملک اقبال الیکشن جیت گیا تھا۔ پورے علاقے میں جشن کا سما تھا، اور پھر میدان روشنیوں سے بقائے نور بنا ہوا تھا۔ یہاں تو دل دھڑنے کی جگہ نہ تھی، مگر ارد گرد کی چھتوں پہ خواتین بھی اس رونق کو انجوائے کر رہی تھیں۔ اس نے چچا کی حویلی کی چھت کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، مگر میدان میں نسبتاً زیادہ روشنی ہونے کی وجہ سے کچھ نہ دیکھ سکا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ بھی ایسی حویلی کی چھت پہ موجود اسے دیکھ رہی ہے۔ تبھی اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ میسج جگمگایا۔ یہ میسج اسی کا تھا، پر پڑھنے کی اس کے پاس فرصت نہ تھی، مگر ایک بات وہ اس سے دل کی گہرائیوں سے کہنا چاہتا تھا۔ مجھے یقین ہے تمہارے ساتھ زندگی کی شاہراہ پر ایسی ہی کامیابیاں میرا مقدر بنیں گی۔ نوجوان جوش و خروش میں بھنگڑے ڈال رہے تھے، کون کون اسے گلے لگا کے مبارکباد دے رہا تھا کچھ پتہ نہ تھا۔ ڈھول کی آواز سے کان پڑی آواز بھی سنائی نہ دیتی تھی۔ ارد گرد کے دیہات کے لوگ جلوس کی شکل میں بینڈ باجے اور ڈھول بھنگڑے کے ساتھ اسے مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ تبھی خبر ملی کہ قریب کے دیہات سے ایک بہت بڑا جلوس انہیں مبارکباد دینے کے لیے گاؤں کے قریب پہنچ چکا ہے۔ تب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ان کا استقبال کرنے کے لیے باہر کی طرف بڑھا۔ وہ ان سب کا بے حد شکر گزار تھا کہ ان کی محبت اور تعاون سے ہی وہ اتنی بڑی کامیابی حاصل کر پایا تھا کہ آج وہ اپنے علاقے سے MNA کی سیٹ جیت کر قومی اسمبلی کا ایک ممبر بن گیا تھا۔ اس سے بڑی خوشی ظہور فیملی کے لیے اور کیا ہو سکتی تھی۔ اور پھر اگلی شام ہی وہ شہلا کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا بھائی چلتا ہوں، چائے کا خالی کپ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے بولا تو شہلا اسے باہر تک چھوڑنے آئی۔ پتہ نہیں تمہارے قبیلہ لا کب تک آئیں گے، اماں اور بابا 1-2 دن میں تاریخ لینے آنا چاہتے ہیں۔ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے شہلا کے بھائی کا ذکر کیا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو میرا PCS کا رزلٹ بھی نہیں آیا۔ اس کی بات سن کر شہلا کا حلق خشک ہونے لگا تھا۔ رزلٹ کا تم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ ویسے بھی رزلٹ جو بھی آئے، شادی تو کینسل نہیں ہو جائے گی نا۔ میرا خیال ہے آپ کو اپنے کریئر پہ توجہ دینی چاہیے، علاقے میں فلاح و بہبود کے کام کرنے چاہیے۔ آخر کو لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، آپ پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ میری شادی میرے کریئر اور علاقے کی فلاح و بہبود میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ کوئی اور لاجک ہے تو وہ بھی کہہ دو۔ میں کچھ وقت چاہتی ہوں ذہنی طور پہ تیاری کے لیے۔ یہ ذکر اسے بہت بے چین کر رہا تھا۔ وسوسے اور اندیشے پنجے نکال کے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نہ جانے کیا کچھ ہو جائے۔ اقبال نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور مڑ کے بغور دیکھا۔ تمام فضول باتیں ذہن سے نکال دو اور مستقبل کے متعلق اچھا سوچو۔ ابا اور اماں اسی ہفتے آئیں گے، اس نے حتمی لہجے میں کہا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ محض سر ہلا کے رہ گئی اور اس کے جانے کے بعد وہیں سیڑھیوں پہ بیٹھ کر نہ جانے کیا کیا سوچتی رہی تھی۔
اور پھر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ بیگم ظہور نے کپڑوں کا ڈھیر نکال کر افضل کی بیوی ریحانہ کے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا، بہو رانی، ان کپڑوں سے وہ کپڑے علیحدہ کر لو جو بری کے لیے مناسب ہیں۔ جی اماں، میں بھی سوچ رہی تھی کہ 10 جوڑے پرانے کپڑوں سے کر لیں اور باقی نئے خرید لیں۔ یہ افضل کہاں گیا ہے؟ صبح کا گیا، دوپہر ہونے کو آئی، ابھی بھی واپس نہیں آیا۔ پتہ بھی ہے کہ شادی سر پہ ہے، مگر ان باپ بیٹوں کو تو اپنے دھندوں سے فرصت نہیں ملتی۔ اماں کو خیال آیا تو پوچھنے لگی تھی، کہہ رہے تھے ایس پی کے آفس میں کوئی کام ہے، جلدی واپس آ جائیں گے۔ اسے کہو جیولر کے پاس جانے کا ٹائم نکالے، باقی خریداری تو ہم کر لیں گے، مگر زیورات وغیرہ اکیلی عورتوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اماں، کتنا کچھ زیور کا آرڈر دینا ہوگا؟ 2 سیٹ تو میرے پاس رکھے ہیں، اس کے علاوہ کنگن بھی اقبال کے حصے کے میں نے رکھے ہیں۔ باقی جو آج کل کے موئے فیشن ہے تم ہی تو جانتی ہو، کم از کم 5-6 سیٹ کر لینا۔ اور ہاں، شہلا کو بارات اور ولیمے کے سوٹ کے لیے ساتھ لے کر جانا، آخر کو استعمال اسی نے کرنے ہیں، اس کی خوشی اور رضامندی ضروری ہے۔ اماں کتنی دفعہ فون کر کے اصرار کیا ساتھ چلنے کے لیے، مگر مانتی ہی نہیں، اس نے سب کچھ میری مرضی پہ چھوڑ دیا ہے۔ تبھی گیٹ کھلا اور افضل کی گاڑی گیٹ کے اندر آ کر رکی۔ میرا خیال ہے افضل آگے ہیں۔ ریحانہ نے اٹھ کر دیکھنے کی کوشش کی، تبھی افضل جلدی سے اندر آئے تھے۔ اماں، بابا کدھر ہیں؟ وہ کچھ عجلت میں تھے۔ کیوں پتر، خیریت تو ہے؟ وہ تو نہر والی زمینوں کی طرف گئے ہیں، کرمو کو بھیج کر جلدی سے انہیں بلوائیے۔ وہ ریحانہ کو ہدایات دے کر جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھے اور کچھ سٹر پٹر کرنے کے بعد باہر آ کر اسی تیزی سے باہر کی طرف لپکے تھے۔ افضل پتر، میرا دل بیٹھ رہا ہے، بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ اماں، انہوں نے 1 سیکنڈ کو رک کر ماں کے ہاتھ پر تسلی دینے والے انداز میں ہاتھ رکھا۔ اقبال کو گولی لگی ہے، شدید زخمی حالت میں اسے ہسپتال پہنچایا گیا ہے، دعا کریں جان بچ جائے۔ خبر تھی کہ موت کا پروانہ، اماں تو وہیں زمین پہ ڈھیر ہو گئی تھی۔ گولی چلانے والے خواہ کوئی بھی ہوں، افضل کی موت کی ذمہ دار وہی ٹھہرائی گئی۔ گاؤں کے باہر کچی سڑک پر اس کی گاڑی گزر رہی تھی جب جنگل کی طرف سے ہونے والی فائرنگ اس کا سینہ چیر گئی۔ بظاہر وجہ کوئی بھی ہو، مگر در حقیقت سیاست کے افق پہ چمکنے والے اس روشن ستارے کو اپنی راہ سے ہٹانا بھی کچھ مفاد پرست لوگوں کا مقصد ٹھہرا تھا، اور اب شہلا نے بھی خود کو منحوس تسلیم کر لیا تھا۔ ایک بار پھر آنسو تھے اور اس کی یادیں۔ تم تو کہا کرتے تھے زندگی کی ہر شاہراہ پہ بہت سی کامیابیاں نصیب ہوں گی، یہ کون سی کامیابی ہے جس نے تمہاری زندگی چھین کر مجھے مجرم بنا دیا ہے؟ وہی مہتوب ٹھہرائی گئی جو 2 جوان کڑیل مردوں کی موت کی موجب بنی تھی۔ پھر جب اسے بطور لیکچرار اس دور دراز شہر میں تقرری کا لیٹر ملا تو اس نے گھر والوں کے منع کرنے کے باوجود جوائن کر لیا تھا۔ وہ یہاں سے دور چلے جانا چاہتی تھی جہاں لوگوں کی نظریں اسے سنگسار کر دیا کرتی تھی، نظروں سے پھینکے جانے والے پتھر اس کی روح کو زخمی کر دیا کرتے تھے۔ وہ کوئی ایسا گوشہ چاہتی تھی جہاں اپنا آپ بھی بھول جائے، اور اب ایسا کرنے میں کامیاب ہو چلی تھی، مگر یہ نہ جان سکی کہ بھولنا بہت مشکل اور کبھی کبھی ناممکن ہوتا ہے۔ گھلنا آسان ہے، اور وہ بھی بھولنے کی کوشش میں اندر ہی اندر گھلتی رہی۔ رات کو سوتی تو ایمبولینس کا سائرن اس کے کانوں میں گونجنے لگتا، وہ چونک چونک کے اٹھ جاتی۔ ایمبولینس 2 مرتبہ سائرن بجاتی اس کے لیے بربادی کا سندیسہ لائی تھی، اس لیے اب سوتے میں بھی اس کے لیے وہ سائرن وحشت کا نشان بن گیا تھا۔ یا اللہ، کیا ہوا میرے ساتھ؟ کیوں ہوا میرے ساتھ؟ زندگی سوالیہ نشان کی صورت اس کے سامنے کھڑی رہی اور وہ سوچتی رہی۔ تب یہ سوچ سر درد بن کے نمودار ہوئی اور پھر دوروں کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ ایک تو بیچاری کے ساتھ 2 مرتبہ ایسا سنگین حادثہ ہوا، اوپر سے لوگوں نے اسے ہی مجرم بنا دیا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بظاہر اتنی حشاش بشاش نظر آنے والی بچی اندر سے یوں کھل رہی ہوگی۔ مسز ملک اسد سے کہہ رہی تھی۔ 2 دن پہلے ہی انہوں نے ہاسٹل کے وزٹ کے بہانے شہلا کی نوکرانی کو اعتماد میں لے کر تمام معلومات لی تھی۔ شہلا اپنی بیماری کے بارے میں اتنی کانشیس تھی کہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتی تھی، اسی لیے نوکرانی کو ساتھ لے کر آئی تھی، اور وہ ایک ڈاکٹر سے اپنا مسئلہ بیان نہیں کرتی تو اس کے پیچھے بھی یہی خوف ہے کہ ہر کوئی ایسا سمجھنا شروع کر دے گا۔ اسد نے اپنی رائے دی تھی۔ منحوس سمجھنے کی کیا تک بنتی ہے؟ 2 مردوں کی قسمت میں اسی طرح حادثاتی موت لکھی ہوگی۔
میں نے فون پر آپ سے جو کچھ کہا تھا اس پر آپ نے کچھ کان دھرے یا نہیں؟ اسد اب اپنے مطلب کی بات پہ آ گیا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ ہائے، آپ ہی نے تو سب کچھ کرنا ہے، اس طرح تو نہ کہیں۔ اس پیشنٹ کی ریکوری تک مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ نہیں بھائی، تم اپنے بھیا سے بات کر لو۔ بھیا سے بھی آپ ہی بات کریں گی، لیکن اس سے بھی پہلے مس شہلا کو کنونس کریں، اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت مشکل ٹاسک ہوگا۔ وہ ٹاسک بعد کی بات ہے، پہلے تم گھر میں بات کرو، ایسا نہ ہو کہ ساری بات ہو جائے اور وہ لوگ انکار کر دیں اور پھر سے وہی سب دہرائیں۔ شہلا بیچاری تو ایک دفعہ پھر ہرٹ ہو جائے گی۔ وہ سب آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، میں اپنے گھر والوں کو شہلا سے شادی کے لیے فی الفور راضی کر لوں گا۔ ہاں، شادی کا سن کر راضی ہو جائیں گے، اور جب پتہ چلے گا کہ محترم کس خاتون سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر سے وہی بحث و تکرار۔ ہم سب انسانوں کی سائیکی کم و بیش ایک سی ہوتی ہے۔ اس فکر کو چھوڑیں، انہیں کال کرنا میرا کام ہے، ڈاکٹر اسد نے حتمی لہجے میں کہا تھا۔ اور اب شہلا اپنے گھر والوں کے بارہا سمجھانے، مسز ملک کے بے حد اصرار اور اسد کے گھر والوں کی بے تحاشا محبت دیکھ کے ہار گئی تھی۔ شاید اپنی ساتھ کو ایک مرتبہ پھر آزمانا چاہتی تھی۔ لاشعوری طور پر اس کے ذہن کے نہاں خانوں میں یہ بات تھی کہ کہنے والے کہتے ہیں، اسے ان کی بات کو غلط ثابت کرنا ہے۔ مگر شادی کے لیے ہاں کرنے کے باوجود خدشات تھے کہ ذہن میں چلے آ رہے تھے۔ آج جب ڈاکٹر اسد کے گھر والے رسم کرنے آ رہے تھے، ہونی انہونی کا خوف اس کا دل دہلا رہا تھا، اس کا بی پی لیول گر رہا تھا۔ بھابھی نے ڈاکٹر کو گھر پہ بلا لیا، وہ اسے انجیکشن لگا کے چلی گئی تو مسز ملک نے ایک مرتبہ پھر اسے سمجھایا، دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں اور انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی مہربانی سے مایوس ہو جائے۔ مایوسی سب سے بڑا گناہ ہے شہلا، تم تو پڑھی لکھی ہو۔ اور یوں سب کے سمجھانے بجھانے پہ وہ مسز شہلا اسد بن کر ڈاکٹر اسد کی زندگی میں آ گئی۔ پھر بھی دنوں، مہینوں اور سالوں اس کا دل کانپتا ہی رہا، مگر جب ایک مرتبہ بہار آئی تو جانے کا نہ صرف راستہ بھول گئی بلکہ اس کے آنگن میں ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئی تھی۔ گلشن میں کھلنے والے دو پھول عریشہ اور رضوان کی صورت کھلکھلانے لگے تو اس نے جانا زندگی دکھ اور سکھ سے عبارت وہ مضمون ہے جس میں کہیں دکھ رقم ہے تو کہیں سکھ۔ اور شہلا کی یہ کہانی ہر اس انسان کے عبرت ہے جو مایوسی کے اندھیروں میں گم ہو چکا ہے، کہ خوشیاں ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کے پائیدار رہنے کی دعا کرنی چاہیے، اور دکھ آزمائش بن کے زندگی میں آئیں تو صبر سے کام لے کر اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے، ساتھ ہی اچھے وقت کی امید اور دعا کرنی چاہیے کہ رات کی گھٹا ٹوپ تاریکی کا اختتام سویرے پر ہوتا ہے، اور ہر روز غروب ہونے والا سورج نئی صبح کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ خود ہی تو قرآن میں فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔